चौथा गुनाह कौन सा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चौथा गुनाह है वअक्लुर रिबा, सूद खाना। चौथा बड़ा गुनाह जो इंसान को तबाह बर्बाद करता है वो है सूद खाना। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालो तुम अल्लाह से डरो, वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम अल्लाह पर ईमान लेकर आए हो तो सूद के गुनाह को छोड़ दो, सूद से अपने आप को बचाओ अगर तुम मुसलमान हो। फ़इन लम तफ़अलू, अगर तुम लोग सूद लेने से बाज ना आए, फ़अज़नु बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ से तुम्हारे लिए ऐलान जंग है। पूरा कुरान अलिफ लाम मीम से शुरू करें वन्नास पे ख़त्म करें, किसी गुनाह पर यह सज़ा नहीं आई कि अल्लाह और अल्लाह का रसूल उसके साथ जंग करेंगे सिवाय सूद खाने के। सूद के अलावा पूरे कुरान के ज़ख़ीरे में किसी गुनाह पर, नमाज के छोड़ने पर, ज़कात न देने पर, हज न करने पर, सिला रहमी के तर्क करने पर, ये वईदें नहीं हैं। ये वईद किस पर आई? सिर्फ सूद खाने पर आई। अल्लाह ने फरमाया जो सूद खाएगा मेरा और मेरे पैगम्बर का उसके साथ ऐलान जंग है। और जब किसी के साथ जंग होती है तो इंसान उसका सबसे कीमती सरमाया लेता है, और सबसे कीमती सरमाया जंग में होता है जान। लड़ाई होती है तो उसे कत्ल करता है और उसके माल पे कब्ज़ा करता है, और जब अल्लाह और अल्लाह का रसूल किसी से जंग करते हैं तो उसका कीमती सरमाया ईमान अल्लाह उससे ले लेता है। इसीलिए सूदखोर का ख़ात्मा ईमान पे नहीं होता, उमूमन बेईमान होकर, बेईमान होकर दुनिया से चला जाता है। इसलिए बहुत बड़ा गुनाह है। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला ताकुलुर रिबा अज़आफ़न मुज़ाअफ़ा, ए ईमान वालो सूद ना खाओ दुगना और चुगना करके, इस गुनाह से तुम अपने आप को बचाओ। अल्लाह ताला फरमाता है जब ये सूदखोर इंसान कब्र से उठेगा इसकी हालत क्या होगी? कुरान करीम सूरह बकरा में है कि जो लोग सूद खाते हैं, अल्लज़ीना याकुलून रिबा ला यक़ूमून इल्ला कमा यक़ूमुल्लज़ी यतख़ब्बतुहु शैतानु मिनल मस ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू इन्नमल बैअु मिस्लुर रिबा व अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा। सूदखोर इंसान जब कब्र से उठेगा इसकी हालत ऐसी होगी, ऐसा हवास बाख्ता होगा जिस तरह के कोई जिन किसी को छू ले तो इंसान की क्या हालत होती है। जब किसी पर जिन्नात आ जाए ना तो कभी दाएं तरफ गिरता है, कभी बाएं तरफ, कभी आगे कभी पीछे। कहाँ सूदखोर की हालत ऐसी ही होगी, वो कब्र से उठेगा तो हवास बाख्ता होगा। कहाँ ये वो लोग थे जो कहा करते थे कि अल्लाह ने सूद को हलाल किया है, हालांकि अल्लाह कुरान में फरमाता है अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, हमने बेअ व शिरा को हलाल किया, सूद को हराम किया। तो सूद बहुत बड़ा गुनाह है। इस गुनाह से इंसान अपने आप को बचाए तो चौथे नंबर पर हलाक कर देने वाला गुनाह सूद है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आपने लानत फरमाई, लान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकिल रिबा व मूकिलहु व कातिबहु व शाहिदैहि व क़ाल हुम सवाउन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह की लानत हो सूद खाने वाले पर, सूद खिलाने वाले पर, सूद के मामले में गवाह बनने वाले पर, सूद के मामले को लिखने वाले पर, हम सवाउन, ये सब लानत में बराबर है, ये सब गुनाह में बराबर है। तो सिर्फ सूदखोर पे लानत नहीं है, जिस मजलिस में सूद का मामला तय हो रहा है उसमें जो गवाह बने हैं उन पर भी अल्लाह की लानत, सूद के मामले को लिखने वाले पर भी अल्लाह की लानत, गवाह बनने वाले पर भी अल्लाह की लानत, सूद खाने वाले पर भी अल्लाह की लानत, सूद खिलाने वाले पर भी अल्लाह की लानत। आज तो हम कहते हैं जी कोई हरज की बात नहीं, अगर मुसलमान है तो उसकी ज़बान से ये जुमला नहीं निकलना चाहिए। अल्लाह रसूल किसी से ऐलान जंग करे और वो कहता है कोई हरज की बात नहीं, यह तो ईमान का दावा छोड़ दिया जाए, और अगर मुसलमान है तो इस गुनाह से अपने आप को बचाया जाए। हदीस में तो इतनी वईद आई कि आपने फरमाया जो आदमी 1 दिरहम सूद का ले लेता है तो गोया ऐसा है जैसा कि वो 36 मरतबा अपनी माँ के साथ ज़िना करता है। इंसान मुसलमान तो बहरहाल ये तसव्वुर नहीं कर सकता कि वो अपनी माँ के साथ ये हरकत करे, तो आपने फरमाया सूद का 1 दिरहम इतना बड़ा गुनाह है। तो ये बहुत बड़ा गुनाह है सूद खाना। आजकल बाज़ लोग बैंकों में पैसा लेकर वहाँ से सूद ले रहे होते हैं, बाज़ ने अपनी ज़िंदगी इस पे बनाई है कि लोगों को पैसा देते हैं, सूद पर चल रहे होते हैं। वो समझते हैं हमारा ये माल बढ़ रहा है,
اللہ فرماتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، تیرا اللہ صدقے کے مال کو بڑھائے گا، سود کے مال کو تیرا اللہ تباہ کر دے گا، مٹا دے گا۔ سود سے کبھی مال میں وسعت نہیں آتی، ظاہر میں بڑھتا نظر آئے گا، حقیقت میں گھٹے گا۔ اللہ کے نام پہ صدقہ دینے سے مال ظاہر میں گھٹتا نظر آئے گا، حقیقت میں بڑھے گا۔ اس کی مثال یوں ہے، اگر ایک آدمی کے جسم میں سوجن ہو جائے، جسم پھول جائے، ظاہر میں لگتا ہے جسم بڑا فربا ہو گیا، جسم موٹا ہو گیا، پھولا ہوا نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ بیماری ہوتی ہے۔ دوسرا آدمی وہ شخص ہے کہ جو گولی لیتا ہے دست ہو جائے تاکہ پیٹ خالی ہو جائے، نظر آ رہا ہے دبلا پتلا کمزور، حقیقت میں یہ طاقتور ہے۔ اس لیے سود کھانے سے مال بڑھتا نہیں ہے، اللہ کے ہاں یہ مال گھٹ جاتا ہے۔ سود خور انسان کی زندگی آپ دیکھو گے، اسے سکون نہیں ملے گا، ہر پل بے چین اور بے قرار ہوگا، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ سود سے پلنے والی اولاد کبھی فرما بردار نہیں ہوتی۔ دل کی تختی پہ لکھ لیں، حرام کا مال اللہ قبول نہیں کرتا، اور حرام کے مال سے پلنے والی اولاد مستقبل کا سہارا، آنکھوں کی ٹھنڈک اور صدقہ جاریہ نہیں بنتی۔ اللہ تعالیٰ حلال مال کو قبول کرتا ہے۔ ان اللہ لا يقبل، اللہ تعالیٰ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ پاکیزہ ہے، پاک مال کو قبول کرتا ہے۔ اس لیے اللہ حرام کے مال کو اپنے راستے میں نہیں قبول کرتا۔ اس لیے سود کا پیسہ مسجد میں، مدرسے میں، دینی کاموں پہ نہیں لگتا۔ وہ کہاں لگتا ہے؟ گھر کی تعمیرات میں۔ وہ کہاں لگتا ہے؟ عیش و عشرت میں۔ وہ کہاں لگتا ہے؟ شادی بیاہ میں۔ وہ کہاں لگتا ہے؟ رسم و رسومات میں۔ اللہ کے راستے پہ وہ مال نہیں لگتا، کیونکہ اللہ حرام مال کو اپنے لیے قبول ہی نہیں فرماتا۔ اس لیے سود کے گناہ سے بچیں۔ آج یہ معاشرے میں بہت بڑھتا جا رہا ہے۔ بعض نادان کہتے ہیں جی توبہ کر دیں گے، کوئی بات نہیں۔ کیا معلوم تجھے توبہ کرنے کی توفیق بھی ملتی ہے یا نہیں ملتی؟ سود کا پیسہ لے کر آ رہا ہے، راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، مر گیا، کیا جواب دیں گے؟ اس لیے یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حرام کے ذریعے جس نے بھی اپنی نسل کو پروان چڑھانا چاہا ہے، وہ نسل کبھی اطمینان بخش نہیں ہوئی۔ سود خور آدمی کے چہرے سے رونق چلی جاتی ہے، اس کی زندگی کا سکون چلا جاتا ہے، اسے رات کو نیند نہیں آتی، ہر آنے والے دن وہ بے قرار اور پریشان ہو جاتا ہے، وہ لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ حرام کے مال سے جتنا کمایا ہوتا ہے وہ سب اسی پہ لگ جاتا ہے، لیکن پھر بھی بیماری پہ شفا نہیں ملتی۔ جن اولاد کے لیے کمایا ہوتا ہے وہ اولاد بھی انسان کے نفع کا ذریعہ نہیں بنتی، وہی اولاد دنیا میں اس کے سامنے ایڑیاں رگڑتے رگڑتے مر جاتی ہے۔ ڈاکٹر عبدالغنی فاروق نے مکافات عمل میں ایک واقعہ لکھا، کہا کہ ایک پولیس انسپکٹر تھا، اس کا کام ہی رشوت لینا تھا، رشوت پر حرام پہ زندگی گزار رہا تھا، جہاں سے مال ملتا یہ رشوت لے لیتا۔ اس کے 4 بیٹے تھے، 2 بیٹیاں تھیں۔ اس شخص کا جو بڑا بیٹا تھا تو بنوئی کے ساتھ اس کا اختلاف ہو گیا، بنوئی کو قتل کرنے کے لیے گیا، ہاتھ میں اس کے پسٹل تھا، مارنے لگا۔ اسے کسی طرح سے خبر ہو گئی تھی کہ یہ میری طرف آ رہا ہے، تو وہ ذہنی طور پہ تیار تھا۔ یہ جیسے حملہ کرنے لگا، اس نے حملہ کر کے اس کے ہاتھ سے لیا اور اسی کو قتل کر دیا۔ تو اس پولیس انسپکٹر کا پہلا بیٹا بنوئی کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ اس کا جو دوسرا بیٹا تھا، حرام کے پیسے سے گاڑی لی ہوئی تھی باپ نے، یہ بیٹا اس گاڑی میں جا رہا تھا، ایک پل پر پہنچا، اچانک کیا ہوا، سلنڈر پھٹا، گاڑی میں آگ لگی، اسی گاڑی کے اندر یہ جل کے مر گیا۔ دوسرا بیٹا جل کے مر گیا۔ تیسرا بیٹا تھا، اس کا کام یہ تھا کہ وہ VCR ٹیلی ویژن یہ لوگوں کو دیا کرتا تھا، اس دور پہ کرائے پر سیڑیاں کرائے پہ دیتا اور VCR کی کیسٹیں دیتا تھا۔ ایک دفعہ کسی نے کہا جی فلاں جگہ لے کر آؤ، وہاں پہنچاؤ، تو یہ DVD اور یہ لے کر گیا، راستے میں جا رہا تھا، ایکسیڈنٹ ہوا، وہیں مر گیا۔ جو چوتھا بیٹا تھا، اب اس نے دیکھا 3 بھائی تو مر گئے، میں اکیلا ہوں، 2 بہنیں ہیں، یہ باپ کا مال زیادہ ہے، چلو میں اس پر کسی طرح قابض ہو جاؤں، لیکن یہ 2 بہنیں بھی تو ہیں، یہ بھی حصہ مانگیں گی۔ وہ بدبخت مال کے اس میں اسلحہ ہاتھ میں لیا اور دونوں بہنیں ایک جگہ پر جمع تھی، وہاں گیا، دونوں بہنوں کو قتل کر دیا۔ ماں کو خبر ملی کہ دونوں بہنیں بھائی نے اپنے ہاتھ سے قتل کر دی، ماں سے برداشت نہ ہوا، ہارٹ اٹیک ہوا، وہیں ماں کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ جو چوتھا بیٹا اکیلا رہ گیا، جس نے سب مال پہ قبضہ کیا، اور اس نے اپنے لیے ایک محل تعمیر کرنے لگا،
3 مہینے ہی گزرے تھے، اب جو بہنوں کے شوہر تھے بنوئی، انہوں نے کہا ہم اس سے بدلہ لیں گے۔ جس محل کو تعمیر کرنے کے لیے اس نے پیسہ اکٹھا کیا تھا، ایک دن وہاں پر کھڑا تھا، وہ دونوں بنوئی آئے، وہیں اس کو قتل کر دیا۔ اس شخص کے 4 بیٹے دنیا میں مارے گئے، 2 بیٹیاں دنیا میں قتل ہو گئیں، رفیق حیات دنیا میں مر گئی، 80 سال کی عمر تک زندہ رہا، ایڑیاں رگڑتا رہا، لا علاج بیماریوں میں پڑ گیا۔ حرام کے مال سے کبھی سکون نہیں ملتا، رب کی نافرمانی کر کے بھی کوئی اطمینان پا سکتا ہے، خالق دو جہاں کے احکامات کو توڑ کر بھی کوئی اطمینان پا سکتا ہے، رشوت، حرام اور سود کا مال لے کر بھی کوئی زندگی میں سکون پا سکتا ہے۔ ارے نادان، یہ کس نے کہا؟ تو جھگڑا اور لڑائی اپنے رب سے کر رہا ہے۔ رب قرآن میں کہتا ہے جو سود کھائے گا میرا اس کے لیے اعلان جنگ ہے۔ تو خدا کو دعوت دے رہا ہے اعلان جنگ کی کہ میں تجھ سے لڑتا ہوں، تو جو اللہ کو اعلان جنگ کی دعوت دے وہ کہاں بچ سکتا ہے؟ نہیں بچ سکتا، تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ دنیا میں اللہ عذاب قبر میں مبتلا کر دیتا ہے۔ آج سے چند سال قبل اخبارات میں بات آئی، کوئٹہ میں ایک سود خور تھا، جب مرا جیسے قبر میں رکھا ایک اژدہا نکلا اور اس کے جسم کے ساتھ لپٹ گیا اور اس کی دونوں آنکھیں نکال دی۔ لوگ خوف کے مارے، اوپر کسی نے اینٹیں بھی نہیں رکھی، سلپیں بھی نہیں رکھی، لوگ بھاگ کے چلے گئے۔ اللہ نے دنیا میں اسے عبرت کا نشان بنا دیا۔ اردو کی ایک کتاب ہے ناقابل فراموش سچے واقعات، انہوں نے لکھا حیدرآباد میں ایک شخص تھا جو بڑا سود خور تھا، لوگوں کو پیسہ سود پہ دیا کرتا تھا۔ جب یہ مر گیا تو اس کے لیے قبر کھودنے لگے، قبر جیسے کھودی اس کی لاش کو لے کر گئے، جیسے قبر میں رکھنے لگے تو قبر ٹیڑھی ہو گئی، لاش قبر میں نہیں جا رہی تھی، بڑا زور لگاتے تھے لیکن قبر ٹیڑھی ہو گئی، لاش نہیں گئی۔ دوسری جگہ انہوں نے قبر کھولی، جب لاش اندر رکھنے لگے پھر قبر یوں ٹیڑھی ہو گئی، اوپر سے بند ہو گئی اور اس کی لاش قبر میں نہیں جا رہی تھی۔ تیسری جگہ، چوتھی جگہ کوشش کی، آخر زمین نے اسے قبول نہ کیا، جہاں رکھنا چاہتے تھے زمین اوپر سے ٹیڑھی ہو کے بند ہو جاتی، لاش اندر نہیں جاتی تھی۔ آخر انہوں نے زمین کے اوپر ہی رکھ کر اوپر مٹی ڈال کے آ گئے۔ اب آگے کیا ہوا ہوگا اللہ ہی جانتا ہے۔ تو اللہ ایسے واقعات رونما کر کے بتاتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے انسان بچے، یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے۔ نادان یہ کہتا ہے جی میں توبہ کر دوں گا، بس اللہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ غفور ہے لیکن میرے بھائی ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بھی سخت ہے۔ وہ غفور الرحیم ہے لیکن وہ جبار اور قہار بھی ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، جو عمل کرے گا وہ تیرا رب کہتا ہے میں بدلہ بھی دوں گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر رائی کے دانے کے برابر نیک عمل کیا ہم اس کا بھی بدلہ دیں گے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، رائی کے دانے کے برابر تم نے برا عمل کیا ہم وہ بھی بدلہ دیں گے۔ اللہ سے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، سینوں کے بھیدوں کو جانتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں بند کمرے میں میں رشوت لے رہا ہوں، سود لے رہا ہوں، کون مجھے دیکھ رہا ہے؟ تجھے وہ دیکھ رہا ہے جس نے تجھے پیدا کیا ہے، تجھے وہ دیکھ رہا ہے جو اندھیری رات میں سیاہ چیونٹی کو سیاہ پہاڑ پہ چلتے ہوئے دیکھتا ہے۔ تیرا عمل وہ لکھ رہے ہیں کرامن کاتبین، جو کبھی خیانت نہیں کرتے، جو کبھی دھوکہ نہیں دیتے، جو عدل اور انصاف کے ساتھ انسان کے ہر معاملے کو لکھتے ہیں۔ تیرا عمل کون دیکھ رہا ہے؟ یہ تیرے ہاتھ کل گواہی دیں گے، جن ہاتھوں سے رشوت اور سود لی۔ قرآن کہتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، آج کے دن ہم تمہارے زبان پہ مہر لگائیں گے، تمہارا ہاتھ بولے گا جو اس نے گناہ کیا ہے، تمہارا پاؤں بتائے گا جو اس نے گناہ کیا ہے، تمہاری شرمگاہ بتائے گی جو اس نے گناہ کیا ہے۔ جو رب زبان گوشت کے لوتھڑے میں بولنے کی طاقت ڈال سکتا ہے وہ ہاتھ میں نہیں ڈال سکتا۔ یہ زبان بھی تو گوشت کی بوٹی ہے، یہ ہاتھ بھی تو گوشت کی بوٹی ہے، یہ پاؤں بھی تو گوشت کی بوٹی ہے، یہ شرمگاہ بھی تو گوشت کا لوتھڑا ہے۔ جس رب نے اس بوٹی میں بولنے کی طاقت ڈالی وہ قیامت کے دن اس ہاتھ میں بولنے کی طاقت ڈالے گا جس ہاتھ نے حرام لیا ہوگا، جن آنکھوں نے بدنظری کی ہوگی، جس شرمگاہ نے زنا کیا ہوگا، جو پاؤں گناہ کے کام کی طرف چل کر گئے ہوں گے، جن ہاتھوں نے سود کا معاملہ طے کیا ہوگا، جس دل و دماغ نے رشوت کے معاملات کو کیا ہوگا، اللہ انہیں سزا دے گا۔ اس لیے گناہوں میں چوتھا بڑا گناہ ہے سود کا گناہ، انسان اس سے اپنے آپ کو بچائے۔ پانچواں بڑا گناہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیم کا مال کھانا۔ یتیم کا مال کھانا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ بعض نادان ایسے ہوتے ہیں، بھائی کا انتقال ہو گیا تو چچا عموماً بھتیجوں کے مال پہ قابض ہو جاتے ہیں
کہ پوچھنے والا تو کوئی نہیں ہے، بچے تو نادان ہیں، ان کے مال پہ قبضہ کر دیتے ہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما فانما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، جو یتیم کا مال کھاتا ہے وہ مال نہیں کھا رہا، وہ جہنم کی آگ کو اپنے پیٹ میں داخل کر رہا ہے۔ وہ پیسہ نہیں کھا رہا، وہ جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں داخل کر رہا ہے۔ اب اس کی مرضی ہے وہ آگ کو داخل کرے یا نہ کرے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ قرآن کریم اپنے ہاتھ سے لکھا کرتے تھے، فرمانے لگے میں نے 20 سے زائد مرتبہ قرآن اپنے ہاتھ سے لکھا، لیکن جب بھی میں اس آیت پہ پہنچا ہوں میں نے دیکھا جب بھی میں سیاہی لیتا تھا، اس دور میں لکڑی کے قلم ہوتے تھے تو سیاہی ڈبو کے لیتا تھا تو کہاں ہر دفعہ مکھی بیٹھ جاتی تھی، لیکن جب بھی میں اس آیت میں پہنچا ہوں جس میں یتیم کے بارے میں تذکرہ ہے، یتیم کے حقوق کا تذکرہ ہے، کہاں میں نے کبھی نہیں دیکھا باوجود یہ کہ میں قلم کو روک لیتا کہ مکھی بیٹھے، مکھی نہیں بیٹھتی تھی۔ یعنی گویا مکھی اس سیاہی میں اپنا حصہ نہیں لینا چاہتی تھی جس سیاہی سے قرآن کی یہ آیت لکھی جا رہی ہے کہ جس میں یتیم کے لیے وعید بیان ہوئی ہے۔ جب مکھی جیسی مخلوق اجتناب کر رہی ہے اور انسان نادان یتیم کا مال کھائے، یتیم کا مال کھانے والا جو بھی ہوا ہے، یتیم کو تکلیف دینے والا ہوا ہے، دنیا میں اللہ نے سزا دی۔ اس لیے کہ دیکھیں جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا رب ہوتا ہے، جس کا دنیا میں پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا اس کا پوچھنے والا اللہ ہوتا ہے، جس کے دنیا میں ظاہری اسباب کوئی نہیں ہوتے اس کے لیے مسبب الاسباب خود خدا ہوتا ہے۔ اس لیے جب یتیم پہ ظلم ہوتا ہے اللہ خود بدلہ لیتا ہے۔ مکافات عمل میں ڈاکٹر عبدالغنی فاروق نے لکھا کہ ایک یتیم لڑکا تھا تو ایک دفعہ وہ ایک باغ میں چلا گیا، نادان تھا، بچہ تھا، ابھی باغ میں گیا، اس نے چند پھل توڑ دیے، باغ کا مالک آ گیا اور آتے ہی اسے بے تحاشا مارا، مارنے کے بعد اسے ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا اور اپنے نوکروں سے کہا اسے کھولنا نہیں، اسی طرح بندہ رہے، ڈنڈا لیا اور مار رہا تھا۔ اس کی ماں کو پتہ چل گیا، یتیم بچے کی ماں دوڑتی ہوئی آئی، کہا میرا بچہ تھا، نادان تھا، غلطی ہو گئی، معاف کر دو، آئندہ نہیں کرے گا۔ اس نے کہا نہیں، کہا ایسی سزا دوں گا، ایسی سزا اس کی 7 نسلیں یاد رکھیں گی۔ ماں نے سر سے دوپٹہ اتار کے اس کے قدموں میں ڈال دیا کہ اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے، آئندہ نہیں کرے گا۔ وہ باز نہ آیا۔ اس نے پھر کہا چلو جتنا تیرا نقصان ہوا ہے مجھ سے لے لے، یہ میرا ایک ہی بیٹا ہے، اسے کچھ نہ کہے، لیکن وہ بدبخت باز نہ آیا۔ تو یتیم ماں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، کہا اے اللہ یہ ظالم ہے، میرے بیٹے پر اس نے بے تحاشا ظلم کیا ہے، مولا کریم تو ہی اسے اپنی پکڑ میں لے لے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ اچانک سیاہ بادل آئے اور سیاہ بادلوں سے اولے برسنا شروع ہو گئے اور اس کا باغ صفحہ ہستی سے مٹ گیا۔ پورے علاقے میں لوگ عبرت کے لیے آ کر دیکھتے تھے، پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ یہاں کوئی باغ بھی ہوتا تھا، حالانکہ باغ تیار تھا، فصل تیار تھی، سارے پھل پک چکے تھے، لاکھوں روپے کا مال تھا، لیکن اتق دعوت المظلوم فإنہ لیس بینہ وبین اللہ حجاب، مظلوم کی بد دعا سے بچنا، اس کے اور اللہ کے درمیان میں کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ انسان جتنا طاقتور ہو اس کے اوپر ایک اور طاقتور بیٹھا ہوا۔ آج نادان کہتے ہیں جی میرے قلم میں طاقت، میری کرسی میں طاقت، میرے اقتدار میں تعلقات، میرے اقتدار میں طاقت۔ او بھائی تیرے ہاتھ میں طاقت کس نے ڈالی؟ تجھے یہ قلم کس نے پکڑوایا؟ تجھے صلاحیتیں استعدادیں کس نے دی؟ تیری جوانی یہ رانائی یہ کس رب نے دی ہے؟ وہ رب تجھ سے لے بھی سکتا ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ چاہے آنن فانن سب کچھ لے لیتا ہے۔ اس لیے یتیم کا مال جس نے کھایا وہ کبھی اسے نصیب نہ ہوا، اولادیں فرما بردار نہ ہوئیں، حرام کا مال حرام کے راستے میں ہی لگ گیا۔ ناقابل فراموش سچے واقعات میں انہوں نے قصہ لکھا، ہری پور میں ایک عورت تھی، اس عورت نے اپنے شوہر کو پہلے قتل کیا تھا، دوسری جگہ ایک شخص تھا، اس کی بیوی کا انتقال ہوا تھا، اس کے 4 چھوٹے بچے تھے، وہ سوچ رہا تھا کوئی بیوہ عورت ہو میں نکاح کر دوں تاکہ وہ میرے بچوں کی پرورش کر سکے۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ عورت وہ ہے جس نے پہلے اپنے شوہر سابقہ کو بھی زہر دے کر قتل کیا تھا۔ اس کو کسی نے کہا، رشتہ بتایا، وہ رشتے پہ راضی ہو گیا۔ اب اس عورت کے پہلے 2 بچے تھے پہلے شوہر سے، اور اس نے دیکھا کہ یہ 4 بچے دوسرے شوہر کے، تو اس نے چاہا کسی طرح ان سب کو مار دوں تاکہ اس کا جتنا مال ہے وہ سب میرے بچوں کو ملے، جتنا مال ہے وہ میری اولاد کی طرف رہے، اس کا کوئی اور وارث نہ بنے۔ تو اس نے یہ کیا کہ اس نے وہ دوا لے لی جس کے ذریعے سے لال بیکوں کو، چوہوں کو مارا جاتا ہے، وہ زہر والی دوا لے کر اس نے کھانے میں ڈالی۔ یہ شخص کام پہ گیا ہوا تھا اور اس کے 4 بچوں کو وہ کھلا لی۔ اب اللہ کا کرنا، جو بڑا بچہ تھا اس کا بھی انتقال ہو گیا، دوسرا تھا اس کا بھی انتقال ہو گیا،
تیسری ایک بچی تھی، اس کو الٹی ہو گئی تو وہ زہر کا اثر اس پہ نہ ہوا۔ چوتھا جو بچہ تھا اسے بھی قے ہو گئی، اس پر اثر نہ ہوا۔ جب باپ آیا تو اس نے یہ حالت دیکھی، ہسپتال لے کر پہنچا تو پتہ چلا کہ اسے کوئی زہر آلود چیز ان بچوں کو دے دی گئی ہے۔ ڈاکٹروں نے بتایا کوئی زہر کی چیز انہیں کھلائی گئی۔ 2 بچوں کا انتقال ہو گیا تھا، 2 اب باقی رہ گئے تھے۔ اس شخص نے اپنے یہ دونوں بچے اپنی والدہ کو دے دیے کہ تم ان کی تربیت کرو۔ اس عورت کو طلاق دے دی، چھوڑ دیا۔ اب اللہ نے اس کو کیا سزا دی ہے؟ اللہ نے سزا یہ دی کہ جس اولاد کے لیے یہ کر رہی تھی اور اس نے یتیم بچوں پہ جو اس نے ظلم کیا ان ناحق، تو اللہ نے ان کو سزا اس عورت کو یہ دی کہ جب اس کا یہ بچہ پروان چڑھا، عین شباب اور جوانی کو پہنچا، کمانے کے لائق ہو گیا، اب یہ دیکھتی اور خوش ہوتی تھی کہ بیٹا کما کے لائے گا۔ ایک دن یہی بیٹا کام کے لیے گیا، بس سے اتر رہا تھا، پاؤں سلپ ہوا، بس کے نیچے آیا، وہیں انتقال ہو گیا۔ جو دوسری بیٹی اس کی ایک تھی وہ پاگل اور دیوانی ہو گئی، تو گھر سے نکل کے بھاگتی، ایک گھر میں داخل ہوتی برتن توڑتی، دوسرے گھر میں، تیسرے میں کسی کا سامان ضائع کر دیتی، کسی سے جھگڑا کر دیتی۔ لوگ آخر اس سے تنگ آ گئے تو اس نے اپنی اس بچی کو پاگل خانے میں داخل کر دیا۔ پھر آخر میں اس کی حالت یہ ہوئی کہ موت کے وقت اس کا پیٹ سوج گیا اور اس کے منہ سے ایک قے باہر آتی تھی، غلاظت اور گندگی نکلتی تھی۔ پیٹ سوجا تھا، کہتی تھی اس کو دباؤ دباؤ، لوگ اوپر سے دباتے تھے، اس کو سکون نہیں ملتا تھا، سانس لیتی اور پیٹ سوج جاتا۔ اسی حال میں پیٹ سوجتا سوجتا پیٹ پھٹا اور اس حال میں مر گئی۔ تو گویا اللہ نے دنیا میں سزا دے دی، اللہ کا ایک نظام چل رہا ہے۔ اس لیے انسان ہر گناہ سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے سوچے، مجھے میرا خالق کائنات دیکھ رہا